बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3-4 ही दिन गुजरे होंगे कि मदीना से अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक पैगाम लेकर कासद आ गया। अमर बिन आस ने पैगाम पढ़ा तो लरज़ कर रह गए। इतने हौसलेमंद और पुरअज़म सिपा सालार के हाथ कांपने लगे। पैगाम सिर्फ इतना था कि अमर बिन आस के नाम अस्सलामु अलैकुम, अम्मा बाद, क्या तुम मुझे, मेरे साथियों को और उन लोगों को जिनका मैं ज़ामिन और ज़िम्मेदार हूँ हलाक होता देखोगे और ख़ुद अपने साथियों के साथ ज़िंदा रहोगे? मदद मदद मदद। ये क्या आफत आन पड़ी है? अमर बिन आस ने कासद से पूछा। कहत, कासद ने जवाब दिया, अरब की जनूबी सरहद से लेकर शमाली सरहद तक हर इंसान की और मवेशियों की जान बेदर्दी से ले रहा है। मदीना को मेरी वापसी तक न जाने कितनी और जाने ले चुका होगा। अनाज का एक दाना कहीं नजर नहीं आता। लोग पानी को तरस रहे हैं। दूध देने वाले मवेशी हड्डियों के ढांचे बनकर मर रहे हैं। उनके जिस्मों में नमी को एक कतरा नहीं। दूध कहाँ से दें? यह कहत तारीख ईस्वी 639 ईस्वी व मुताबिक 18 हिजरी में पड़ा था। कासद ने कहत की तबाहकारी सुनाई और सुनने वाले लर्जा बरंदाम हो गए। अमर बिन आस ने अमीरुल मोमिनीन के नाम पैगाम लिखवाया। तारीख के मुताबिक तहरीर इतनी सी ही थी। अमीरुल मोमिनीन के नाम अस्सलामु अलैकुम, अम्मा बाद, इत्मीनान रखें, खुराक का ऐसा काफिला भेज रहा हूँ जिसका अगला सिरा आपके पास और दूसरा सिरा मेरे पास होगा। अमीरुल मोमिनीन ने ऐसे ही पैगाम मुआविया बिन अबी सुफियान और अबू अबैदा को शाम भेजे थे, जो वहाँ के उमरा और सिपा सालार थे। फिर ऐसा ही पैगाम इराक के अमीर और सिपा सालार साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी भेजा। उन सब ने अमीरुल मोमिनीन को ऐसा ही जवाब दिया जैसा अमर बिन आस ने लिख भेजा था। तारीख में जो अदाद शुमार आए हैं यूँ हैं। अमर बिन आस ने फ़लस्तीन से 1000 ऊँट, आटे और घी से लदे हुए खुशकी रास्ते और उन्हीं अशिया से लदे हुए 20 बहरी जहाज़ अकबा की बंदरगाह से रवाना किए। खुराक के अलावा अमर ने 5000 कंबल भी भेजे। शाम से मुआविया बिन अबी सुफियान ने आटे से लदे हुए 3000 ऊँट भेजे। खुराक के अलावा 3000 चूगे भी साथ थे। साद बिन अबी वकास ने इराक से 1800 ऊँट, यह भी अनाज से लदे हुए थे। शाम के एक और हिस्से के अमीर और सिपा सालार अबू अबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4000 ऊँटों पर अनाज और दीगर अशिया हुर्दोनोश लदवाईं और खुद उस काफिले के साथ चल पड़े। मदीना पहुंचे तो अमीरुल मोमिनीन ने लोगों में इस खुराक की तकसीम का काम अबू अबैदा के ही सुपुर्द कर दिया। तमाम मुअर्रिखों ने लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया कि अबू अबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 4000 दिरहम अदा किए जाएं। अमीरुल मोमिनीन, अबू अबैदा ने कहा, मुझे इस मुआवजे की ज़रूरत नहीं। मैंने जो मुआवनत की है ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए है। मुझे दुनियावी मफाद की तरफ ना खींचे। यह मुआवजा तुमने तलब नहीं किया, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, इसलिए ये लेने में कोई कबाहत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुझे ऐसा ही एक वाक़या पेश आ चुका है। तुमने जो बात मुझसे कही थी वही मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कही थी, लेकिन आपने मेरा जवाज़ रद्द करके मुझे रकम वसूल करने पर मजबूर कर दिया था। अबू अबैदा ने 4000 दिरहम ले लिए और शाम के उस इलाके को वापस चले गए जहाँ के वो अमीर मुकर्रर हुए थे। इस दास्तान का ये बाब उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक इस खौफनाक कहत में अमीरुल मोमिनीन और उनके मातहत अफसरों की फ़र्ज शनासी और इंसान दोस्ती का तज़किरा ना किया जाए। कहत का बायस ये हुआ कि आसमान बादलों से खाली हो गया। बादलों की गैर हाजिरी में सूरज ने ज़मीन व आसमान को जलाना शुरू कर दिया। खेतों की मिट्टी अकड़ गई और ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में फटने लगी। आसमान के तेवर देखकर किसानों ने हल ना चलाए। वो देख रहे थे कि घास की एक पत्ती भी हरी नहीं रह गई थी। फसल जो पकने के लिए ऊपर ही ऊपर उठ रहे थे, जहां तक पहुंचे थे वहीं जलकर राख हो गए। अनाज की पैदावार की उम्मीदें दम तोड़ गईं। नखलिस्तान सूख गए। हरियाली का कहीं नामो निशान ना रहा। हवा चलती तो धूल उड़ती थी। किसी दरख्त का एक पत्ता भी हरा ना रहा। दरख्त खुश्क लकड़ियां बन के रह गए। भेड़ बकरियों के रेवड़, मवेशी और दीगर जानवर ऐसी तेजी से मरने लगे जैसे मौत झाड़ू दे रही हो। इंसान फाकू से मरने लगे। जिन लोगों के पास रुपया पैसा था वो भी मर रहे थे। अनाज का एक दाना न था। रुपया पैसा महज बेकार था। उस कहत वाले साल को आमुर रमादा यानी हाक वाला साल कहा गया था। अब देखिए उस वक़्त के सरबराह, मिल्लत व हुकूमत का किरदार और हुस्न तदब्बुर। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़ाती किरदार तो बुलंद था ही, लेकिन गौर इस पर करें कि यह किरदार इस्लाम की तालीमात के सांचे में ढला हुआ था। उन्होंने जलसों में तकरीरें नहीं की कि हम आवाम को भूखा नहीं मरने देंगे, ज़हीरा अंदोज़ी ख़त्म करने के लिए कानून बनाया जा रहा है, हम तबाह कर देंगे, कमेटी बना दी गई है। ऐसी भड़कनुमा तकरीरों के बाद रात घर जाकर मुरगन खाने खाए और सो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इराक, शाम और फ़लस्तीन से आने वाले खुराक के काफ़िलों के लिए हुक्म दिया कि यह मुतासरा इलाकों में चले जाएं और एशिया लोगों में तकसीम कर दी जाएं। दूसरा हुक्म यह दिया कि काफ़िलों के ऊँट वापस ना किए जाएं, उन्हें ज़बह करके
ان کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ قحط زدہ علاقوں میں ایک بھی اونٹ زندہ نہیں رہا تھا۔ اگر کوئی اونٹ زندہ نظر آتا تھا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا تھا، گوشت کا نام و نشان نہیں۔ پرہیز علاقوں سے آئے ہوئے اونٹ تنومند اور تر و تازہ تھے۔ کم و بیش 10,000 اونٹ ذبح کر کے فاقہ کش لوگوں کو کھلا دیے گئے۔ مدینہ دارالخلافہ بھی تھا اور ہر لحاظ سے عرب کا مرکزی شہر بھی۔ وہاں خوشحال لوگ رہتے تھے، ان کے گھروں میں خوراک کا ذخیرہ تھا۔ مدینہ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ بہت سے بھاگے ہوئے ہزارہ لوگ پورے کنبے سمیت مدینہ میں آ گئے اور ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ یہ سب بھوکے تھے، ان کے بچے بھوکے، ان کی عورتیں بھوکی تھیں، ماؤں کے دودھ سوکھ گئے اور دودھ پیتے بچے مر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ گھروں میں 2 گنا کھانا پکایا کریں اور ان پناہ گزینوں کو آپس میں بانٹ کر گھروں میں لے جائیں۔ لوگوں نے فوراً اس پر عمل کیا، لیکن پناہ گزینوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوم پھر کر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ مدینہ کے خوشحال لوگ پورا تعاون کر رہے تھے، کچھ لوگ پھر بھی بھوکے رہ جاتے تھے۔ امیر المومنین نے اس کا حل یہ نکالا کہ حکم جاری کر دیا کہ کسی شہری کے گھر کھانا نہیں پکے گا، تمام خوراک ایک جگہ اکٹھا کر کے مشترکہ طور پر کھانا پکے گا اور سب ایک دسترخوان پر کھانا کھایا کریں گے۔ امیر المومنین نے اس کی ابتدا اپنے گھر سے کی، کھانا ایک جگہ پکنے لگا۔ امیر المومنین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اسی دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ مسلم اور غیر مسلم تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس دسترخوان پر ہر روز دونوں وقت کھانے والوں کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ ہوتی تھی۔ مریض، بوڑھے، معذور، عورتیں، بچے جو دسترخوان تک نہیں پہنچ سکتے تھے انہیں وہاں کھانا پہنچایا جاتا تھا جہاں جہاں ان کا قیام تھا۔ ان کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اثار کی صرف ایک مثال کافی ہوگی۔ مورخوں نے ایسے متعدد واقعات لکھے ہیں۔ امیر المومنین سب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک روز دسترخوان پر گھی میں چوری کی ہوئی روٹی تھی۔ حضرت عمر نے ایک بدو کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، دونوں ایک ہی پلیٹ سے چوری کھانے لگے۔ بدو بدتمیزی سے کھا رہا تھا، پلیٹ میں جدھر گھی دیکھتا ادھر سے بہت بڑا لقمہ بنا کر منہ میں ڈال لیتا۔ امیر المومنین نے اس سے پوچھا کہ تو نے کبھی گھی والی روٹی نہیں کھائی؟ یا امیر المومنین، بدو نے لجاجت کے لہجے میں کہا، جب سے قحط پڑا ہے نہ کہیں گھی دیکھا ہے نہ روٹی، نہ کسی اور کو گھی روٹی کھاتے دیکھا ہے۔ امیر المومنین نے قسم کھا لی کہ جب تک قحط ہے وہ گھی والی روٹی نہیں کھائیں گے۔ سب نے دیکھا کہ انہوں نے گھی کے علاوہ گوشت کھانا بھی چھوڑ دیا۔ ان کی بھاگ دوڑ کا یہ عالم تھا کہ ابھی مدینہ میں کھانے کا انتظام دیکھ رہے ہیں اور ابھی کسی دور کے علاقے کی طرف دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کو ٹھیک طرح کھانا مل رہا ہے یا نہیں۔ مسلسل مشقت، بھاگ دوڑ اور پریشانی کے ایسے اثرات تھے اور اس کے ساتھ امیر المومنین نے اپنی روزمرہ غذا کم کر دی۔ ان کا رنگ سرخ و سفید ہوا کرتا تھا جو سیاہ پڑ گیا اور جسم لاغر ہوتا چلا گیا۔ پیٹ میں کوئی تکلیف بھی رہنے لگی۔ ان کے رفقائے کار کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ امیر المومنین نے پوری غذا کھانی شروع نہ کی تو یہ صورت ان کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ ان رفقا نے، جن میں معمر صحابہ کرام بھی تھے، امیر المومنین سے کہا کہ آرام کریں نہ کریں، اپنی روزمرہ غذا پوری کر لیں۔ امیر المومنین نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے لوگوں کی تکلیف کا احساس اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مجھ پر بھی وہی گزرے جو لوگوں پر گزر رہی ہے۔ اگر ہمارے آج کے حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کو اپنا اصول حیات بلکہ ایمان کا جزو بنا لیں تو ملک کا اجڑا ہوا گلستان سرسبز و شاداب ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضور بہتے آنسو سے گڑ گڑاتے تھے، یا اللہ، یہ قحط اگر میرے کسی گناہ یا اپنے فرائض سے کوتاہی کی سزا ہے تو مجھے بخش دے، میری قوم کو سزا نہ دے۔ کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، آسمان جل رہا تھا، زمین کو جلا رہا تھا، آسمان سرزمین عرب کا دشمن ہو گیا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظامات اور ان کی اپنی بھاگ دوڑ لوگوں کو قحط سے نہیں فاقہ کشی سے نجات دلا سکتی تھی، جو انہوں نے دلا دی۔ لیکن صحابہ کرام اور دیگر اکابرین حضرت عمر کی بڑی تیزی سے گرتی ہوئی صحت کے متعلق پریشان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھلے جا رہے تھے۔ انہوں نے جسمانی توانائی برقرار رکھنے والی غذا ترک کر دی تھی اور کہتے تھے کہ یہ غذا اس وقت کھاؤں گا جب میری قوم کے ہر فرد کو یہ غذا میسر آنے لگے گی۔ تاریخ نویس ابن سعد نے اپنی ایک کتاب طبقات میں لکھا ہے کہ بزرگوں کے کہنے پر بعض جوان سال افراد نے کھانے کے وقت حضرت عمر کو کسی بہانے دسترخوان عام سے ہٹا کر الگ بٹھایا اور گوشت کے ساتھ گھی میں پکائی ہوئی روٹی ان کے آگے رکھ دی اور انہیں باتوں میں لگا لیا۔ انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ امیر المومنین کو
گوشت اور گھی کھلا کر ہی رہیں گے، لیکن امیر المومنین نے یہ کھانا ایک طرف سرکا دیا۔ دسترخوان پر گھوم پھر کر دیکھو، امیر المومنین نے کہا، جو کوئی فاقہ کشی سے بہت ہی نفیف ہو گیا ہو یہ کھانا اسے کھلا دو، میرے لیے عام روٹی اور سب کے لیے پکا ہوا سالن زیادہ اچھا رہے گا۔ ابن سعد نے 3 مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شام حکم دیا کہ دسترخوان عام پر جو لوگ موجود ہیں ان کی گنتی کی جائے۔ گنتی کی گئی 7,000 سے کچھ زائد تھی، اور بوڑھے بچے اور مریض جو دسترخوان پر نہیں آ سکے اور انہیں جہاں جہاں تھے کھانا پہنچایا گیا تھا ان کی تعداد 40,000 سے زیادہ تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات بھی وہی کھانا کھایا جو باقی سب نے کھایا تھا۔ انہوں نے پانی مانگا تو انہیں وہ پانی دیا گیا جس میں شہد ملا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک گھونٹ پی کر پیالہ رکھ دیا۔ خدا کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایسا کام نہیں کروں گا جس کی روز قیامت مجھ سے جواب طلبی ہو۔ پھر ایک واقعہ یہ بھی قابل غور و فکر ہے کہ ایک روز امیر المؤمنین نے اپنے ایک چھوٹے بیٹے کو تربوز کا ایک ٹکڑا کھاتے دیکھا تو بولے، واہ امیر المؤمنین کے بیٹے، تو پھل کھا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھوکی مر رہی ہے۔ بچہ اپنے عظیم باپ کی صحت مزاجی سے واقف تھا، وہ رو پڑا۔ امیر المؤمنین کو بچے کا رونا متاثر نہ کر سکا۔ کسی نے انہیں بتایا کہ بچے نے تربوز کا یہ ٹکڑا چند ایک کھجوروں کے بدلے لیا ہے، تو انہیں اطمینان ہوا اور انہوں نے بچے کو بہلا لیا۔ قحط ٹلتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ عراق اور شام سے اناج اور اجناس آ رہی تھی جو نہایت اچھے انتظامات کے تحت مدینہ سے دور دراز علاقوں تک بھی پہنچائی جا رہی تھی۔ امیر المؤمنین خود جا کر تقسیم کے انتظامات دیکھتے تھے۔ 6-7 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے تھوڑی ہی دور ایک بستی میں گئے تو وہاں 2 گھروں میں ماتم کی آہ و بکا دیکھی۔ ایک عورت کا جوان سال بیٹا اور ایک عورت کا خاوند مر گیا تھا۔ حضرت عمر نے پہلی بات یہ پوچھی کہ یہ بھوکے تو نہیں مرے؟ یہ جواب سن کر انہیں اطمینان ہوا کہ انہوں نے ایک وقت کا بھی فاقہ نہیں کیا تھا۔ موت کا سبب کوئی ایسی بیماری بنی جسے کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان کے کفن بیت المال سے دیے جائیں۔ کفن آ گئے۔ دونوں کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھائی تھی۔ یہ پراسرار بیماری بڑھنے لگی۔ بیماری ایسی تھی کہ علاج کی مہلت ہی نہیں دیتی تھی۔ یہ وبا کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ اس بیماری کی علامت کیا تھی۔ امیر المومنین جو ذرا سا آرام کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا اور اس بیماری کی روک تھام کے لیے بستی بستی بھاگنے دوڑنے لگے۔ طبیب بھی پریشان ہو گئے۔ ان کی دوائیوں کا اتنا سا ہی اثر ہوتا تھا کہ مریض کی موت کچھ دن ٹل جاتی تھی، لیکن وہ آخر موت کے منہ میں چلا ہی جاتا تھا۔ طبیب اتنا ہی سمجھ سکے کہ اس بیماری کا تعلق قحط اور خشک سالی کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کر دیا کہ اس بیماری سے مرنے والوں اور قحط ختم ہونے تک کسی بھی بیماری سے مرنے والوں کا کفن بیت المال سے ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک پہنچ سکتے تھے وہاں نماز جنازہ خود پڑھاتے تھے۔ امیر المؤمنین کسی بیمار کی وفات کی اطلاع پر جاتے تو کچھ اس قسم کے الفاظ ان کے کانوں سے ٹکراتے تھے، یا امیر المؤمنین، آپ نے بھوک سے تو بچا لیا، موت سے نہیں بچا سکیں گے، یا یہ کہ یا امیر المؤمنین، روٹی دے سکتے ہو، زندگی نہیں دے سکتے۔ اس پراسرار اور ظالم بیماری نے تمام تر عرب پر دہشت طاری کر دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد قحط سے نجات کی دعا کرتے تھے۔ بیماری نے زور پکڑا تو رات بھر نوافل پڑھتے اور اس طرح قحط اور بیماری سے نجات کی دعا کرتے تھے کہ روتے روتے ان کی ہچکی بند جاتی تھی۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم۔ حضرت عمر دعا میں یہ الفاظ ضرور کہتے تھے، میرے گناہوں کی سزا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہ دے، اپنے بندوں کو میرے ہاتھوں ہلاک نہ کرا پروردگار۔ یوں لگتا تھا جیسے اللہ نے سرزمین ارض سے نگاہیں پھیر لی ہوں۔ دعاؤں کو قبولیت حاصل ہو ہی نہیں رہی تھی۔ آخر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ایسی ہو گئی جیسے بالکل ہی ہار کر بے دست و پا ہو گئے ہوں۔ انہوں نے ہر طرف قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیے کہ تمام لوگوں کو اپنی اپنی جگہ اکٹھا کر کے نماز استسقاء پڑھائی جائے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی جائیں کہ قحط کے عذاب سے اللہ چھڑا دے۔ پیغام میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ رات ہی رات مدینہ پہنچ سکیں پہنچ جائیں۔ قاصد فوراً ہی روانہ ہو گئے۔ دور کے علاقوں کو جانے والے قاصد رات کو بھی چلتے رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں نماز استسقاء کا وقت اگلے روز دوپہر کا مقرر کیا گیا تھا۔ جہاں جہاں پیغام پہنچایا گیا اور ان لوگوں نے نماز کا وقت مقرر کر کے اعلان کر دیا۔ اگلے روز مدینہ کے لوگ اور مدینہ میں آئے ہوئے 50-60 ہزار پناہ گزین زمین و آسمان کو جلاتی ہوئی دوپہر کے وقت نماز استسقاء کے لیے باہر نکلے اور میدان میں صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ زمین دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح گرم تھی
جس پر ننگے پاؤں کھڑا ہونا ممکن نہ تھا، لیکن لوگ اللہ کی ذات باری میں جیسے تحلیل ہو گئے تھے کہ انہیں پاؤں جلنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے آئے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے مبارک اپنے جسم پر لے رکھی تھی۔ جن مورخوں نے اس نماز کا آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے، اس وقت کے وقوع نگاروں کے حوالے سے وہ منظر بیان کیا ہے۔ جب مدینہ کے لوگ نماز استسقاء پڑھ رہے تھے، لوگوں کی سسکیاں اور ہچکیاں صاف سنائی دے رہی تھیں، اور یہی کیفیت امیر المؤمنین پر جاری تھی۔ نماز کے بعد امیر المؤمنین دعا کے لیے اٹھے۔ ان کا کوئی لفظ واضح طور پر سمجھ نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ بچوں کی طرح بلبلا اور رو رہے تھے۔ مورخوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ حضرت عمر کے آنسو ان کی داڑھی سے یوں ٹپکنے لگے جیسے انہوں نے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ دعا کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بازو پکڑا اور اٹھا کر اپنے پہلو میں کھڑا کر لیا، پھر ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دعا کے انداز میں آسمان کی طرف کیے۔ یا اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو تیرے حضور شفاعت کے لیے لائے ہیں، ہماری نہیں تو ان کی ہی سن لے۔ یا پروردگار، حضرت عباس نے حضرت عمر کی آواز سے بھی بلند آواز میں کہا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنی رحمت کے چند قطرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز رکت میں دب گئی اور اس طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگے جیسے اپنے آپ پر قابو نہ پا سکیں گے۔ مدینہ سے دور دور تک جہاں جہاں امیر المؤمنین کا پیغام پہنچا تھا، اس وقت نماز استسقاء پڑھی جا رہی تھی۔ ہر آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے اور لوگ اس عذاب سے اللہ کی پناہ مانگ رہے تھے۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے ورد کرتے جاتے تھے، اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ پھر جلتے اور جلاتے ہوئے اس دن کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ ایک اور رات آئی، موسم کی تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اس رات کے بطن سے جس صبح نے جنم لیا، اسے دیکھ کر کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ سورج جیسے طلوع ہوا ہی نہ ہو، کیونکہ آسمان پانی سے لدے ہوئے سرمئی اور سیاہ بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، اور جب یہ بادل پھٹ پڑے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ بارش ایسی موسلا دھار کہ اس کی دھند میں کچھ دور تک نظر کام نہیں کرتی تھی۔ 9 مہینوں کی پیاسی زمین اللہ کی رحمت سے سیراب ہو گئی۔ یہ تاریخی قحط پورے 9 مہینے رہا تھا۔ 2-3 دنوں بعد بارش کا زور تھما تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر اور باہر ان 50-60 ہزار پناہ گزینوں میں دوڑتے جو 9 مہینوں سے وہاں پڑے تھے۔ وہ ان لوگوں سے یہ کہتے پھرتے تھے کہ اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ لوگوں کو ان کے گھروں کو بھیجنے پر امیر المؤمنین کچھ زیادہ ہی زور دے رہے تھے۔ انہوں نے بعد میں اپنے مصاحبین سے کہا کہ وہ ان پناہ گزینوں کو اس خیال سے مدینہ سے نکال رہے تھے کہ انہیں آرام سے حاصل ہونے والی روٹی کا چسکا نہ پڑ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ لوگ فوراً کھیتی باڑی میں لگ جائیں۔ ہم اس داستان کو پیچھے اس مقام پر لے جاتے ہیں جہاں روزی ایک بار پھر قربانی سے بچ گئی تھی۔